मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 अदवार में जेल काटी, एक 99 से 2000 यानी कि मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद 2018 से 2019। मैं आईजी प्रिजन था जब मियां साहब जेल में आए। तो किस तरह से एंट्री हुई, जो आप लोग बताते हैं, जो चेकिंग की जाती है हर मुलजिम की, हर मुजरिम की, हर कैदी की, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी उसी तरह से किया गया? तलाशी जेल वाले लेते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। उनके पास नोकिया 3310 था, जो फिर जेल वालों ने ले लिया। हम फ़ोन कर रहे थे कि जी चारपाई तो हमें देने की इजाज़त दें ना, तो कोई बंदा हमारा फ़ोन भी अटेंड नहीं था कर रहा। तो उससे पहले मियां साहब कह रहे थे कि मैं अगर नीचे सो जाता हूँ। भज्जे के पाए वगैरह मियां साहब को बड़े पसंद हैं, तो वहाँ पर जेल में जाते थे भज्जे के पाए, निहारियाँ? सुप्रीम जेल को मैंने ये डायरेक्शन दी हुई थी कि जो भी आपकी बात होगी वो आपने मुझे बताते रहना है, मुसलसल फ़ोन पे बताते रहना है। और बात एक ही हो रही थी कि सुबह मैं नाश्ता इस तरह करता हूँ, इतने अंडे होने चाहिए, देसी अंडा हो, हाफ फ्राई हो, और स्लाइस जो सा है वो इतना ब्राउन होना चाहिए। कभी कोई आपको इंस्ट्रक्शन आई हो कि टाइट करना है? स्पीच के दौरान कहा था कि इनके एसी में उतरवा दूंगा, फिर साथ ही हमें फ़ोन आ गया था कि कहीं उतरवा ही ना देना। लंदन से एक सैड न्यूज़ आती है कि उनकी बेगम कुलसूम नवाज जो है उनका इंतकाल हो गया। अब मियां साहब को ये न्यूज़ किसने दी? इन्होंने पूछा कि आपने मरियम साहबा को बता दिया? तो उनका नहीं सर, पहले आपको बताया। उनका नहीं, आपने नहीं बताना, तो मैं जाता हूँ। अब जेल के अंदर मियां साहब हैं और मरियम नवाज साहिबा भी जेल में है, तो मुलाकात वगैरह अक्सर इनकी होती थी। हमने संडे का दिन रखा हुआ था जिसमें मुलाकात हो सकती है। अब 2019 की बात है जब मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए थे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस तरह आ जाता है लोगों के ज़हन में कि लोगों को ये पता था कि जी वो जेल में है, जबकि ऐसा नहीं था। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में साबिक आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले किसी भी पॉडकास्ट, किसी भी इंटरव्यू में ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए तो जेल में उन्होंने किस तरह से अपनी सज़ा काटी। मियां नवाज शरीफ साहब की जेल में क्या रूटीन होती थी, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, और जब वो हॉस्पिटल में गए तो उस टाइम पर क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ जानिए आज इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले पॉडकास्ट जो मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब के साथ हमने करने हैं और डिफरेंट स्टोरीज़ पर हमने बात करनी है, वो भी आप देख सकें। सर, हमने लास्ट पॉडकास्ट किया, हमारे देखने वालों ने बहुत पसंद किया, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एतराज़ भी किया। वो कहते हैं कि आपने जो बातें बताई, जेल के अंदर जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। जेल में जो बासर है, जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। आज के पॉडकास्ट में आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं? क्या कुछ मिलता है जेल में जिसके पास पैसा हो, बासर हो, ताकतवर हो? ये मैं अर्ज़ करूँगा कि जेलों को भी आप मुआशरे का हिस्सा ही समझें कि दैट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब आम मुआशरे में देख लें तो बड़ा जिक्र किया जाता है इक्वालिटी का, जबकि मुआशरे में इक्वालिटी नहीं है। इवन हमारा इस्लाम कहता है कि अरबी को अजमी पे तरजीह नहीं है, और अजमी को अरबी पे नहीं है, सफ़ेद को काले पे नहीं है, काले को सफ़ेद पे नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, मुआशरा हमारा जो सा है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं चल रहा, और मुआशरे में जो सा है ये तफरीक है। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। अमीर गरीब का इस्तेहसाल कर रहा है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर का इस्तेहसाल कर रहा है। तो अगर जो पूरे मुआशरे को देखें तो फिर आप ये देखें कि जेलें चलती कैसे हैं। जेलें चलती हैं कवानीन की बेस पे। कवानीन है जेल रूल्स। जेल रूल्स बनाए हैं असम्बली ने, और असम्बली रूल्स को पास करती है, और जितनी जेलें हैं वो चलती हैं एज पर रूल्स। और जेल रूल्स के अंदर ही तफरीक है, बेटर क्लास और आम क्लास। आम क्लास मीन्स आम रियाया, बेटर क्लास मीन्स जो वेल ऑफ लोग हैं। और बेटर क्लास मिलेगी किसको?
معذرت سے میں بیٹر کلاس کا لفظ بول رہا ہوں، میں اے کلاس اور بی کلاس کا لفظ نہیں بول رہا، کیونکہ اے کلاس اور بی کلاس کو 2017 میں ختم کر دیا گیا تھا اور چینج کر کے نام اس کا بیٹر کلاس کر دیا گیا، اور اے کلاس اور بی کلاس کو اکٹھا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب بیٹر کلاس ملتی کس کو ہے؟ ایز پر رولز میں بات کر رہا ہوں، بیٹر کلاس اس کو ملتی ہے جس نے پریسیڈنگ پچھلے سال 6 لاکھ کا کم از کم ٹیکس دیا ہو، انکم ٹیکس دیا ہو. تو اٹ مینس جس نے 6 لاکھ کا انکم ٹیکس دیا ہے وہ معاشرے کا ویلا فرد ہے، یا وہ کمیشنڈ آفیسر ہے، یا وہ BS-17 اینڈ ابو کا آفیسر ہے، یا وہ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ تھا، یا ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، تو یا وہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ رول کے اندر ہی تفریق ڈال دی گئی ہے، اور وہی تفریق جنسی ہے وہ پھر جیل کے اندر ٹریٹمنٹ میں آتی ہے، اور جو ویل آف ہوتے ہیں ان کو بیٹر کلاس میں رکھا جاتا ہے، عام پرزنرز عام کلاس میں رہتے ہیں. اور یہ جو بیٹر کلاس ہے ٹریٹمنٹ ملتا کیا ہے ان کو؟ ٹریٹمنٹ یہ ملتا ہے کہ پرزنرز اپنے کپڑے لا سکتے ہیں، اپنی بیڈنگ لا سکتے ہیں، ان کو چارپائی دی جاتی ہے، ان کو میٹرس دیا جاتا ہے، ان کو تکیہ دیا جاتا ہے، اور کوکنگ کا ارینجمنٹ ان کے لیے ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کا کھانا پکوا سکتے ہیں، ان کو کوک دیا ملازم جاتا بھی ہے، دیا جاتا ہے. ان کو ملازم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کوکنگ کر سکے، کمرے کی صفائی کر سکے، اور یہی چیزیں. اب میاں نواز شریف صاحب نے 2 ادوار میں جیل کاٹی، ایک 99 سے 2000 یعنی کہ مشرف دور میں، اور اس کے بعد 2018 سے 2019 یعنی کہ PTI کی جب گورنمنٹ تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی. اب اگر بات کریں ہم 99 کی، اس دور میں انہیں اٹک قلعہ میں قید کیا گیا، ان پہ جو مقدمات بنے اس میں دہشت گردی کا تھا، ساتھ میں پلین ہائی جیکنگ کا تھا. دیکھیں 99 میں تو میں ان کا سپروائزر نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ جیل کے اندر کیسے رہے اور کیسے نہیں رہے. یہ درست ہے کہ ان کو اٹک قلعے کے اندر ایک جیل بنی ہوئی ہے، سب جیل وہاں رکھا گیا. لیکن ایک بات انہوں نے میرے سے کی تھی 2018 میں جب وہ جیل میں آئے. انہوں نے کہا جی صاحب جب میں 99 میں جیل میں آیا تھا تو اس وقت وہاں بیڈ بھی تھا، میٹرس بھی تھا، تمام تر سہولیات تھی، کوکنگ کی بھی سہولت تھی، کھانا گھر سے آ جاتا تھا. یہاں اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے انہیں عرض کیا تھا سر وہ 99 تھا، یہ 2018. اچھا، مطلب فوجی حکومت میں اور ڈکٹیٹر جو تھے مشرف صاحب، انہوں نے ان کو جیل میں بھیجا تھا بقول ان کے میاں صاحب کے، جو میرے سے میاں صاحب نے بات کی. لیکن سہولیات پوری تھی. سہولیات دیکھیں، آپ ایک آزاد انسان ہے نا، آزاد میکڈونلڈ پہ جاتا ہے، برگر لے لیتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے. تو جیل کے اندر تو ایون میکڈونلڈ کا برگر جو ہے وہ بھی بڑی لگژری سمجھا جائے گا. تو وہ لگژری وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس دل کو تسلی دینے والی بات ہے. کھانا تو کھانا انسان نے کھانا ہی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کا کھانا تقریباً سیم ہی ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے. غریب آدمی بھی گندم کی روٹی کھاتا ہے، امیر سے امیر آدمی بھی گندم کی روٹی کھاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا 99 میں جب میاں صاحب جیل میں جاتے ہیں تو اس ٹائم سختیاں کوئی کی گئی تھی؟ 99 کا تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں 2018 کا تو یعنی شاید ہوں، کیونکہ میں IG پریزن تھا جب میاں صاحب جیل میں آئے. اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. مجھے کیونکہ یاد ہے میں اس ٹائم نیوز چینل میں تھا، میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. 99 میں تو میں چھوٹا تھا، وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. اب 2018 میں جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جیل بھیجا جاتا ہے، رات کا ٹائم تھا، تو کس طرح سے انٹری ہوئی؟ جو آپ لوگ بتاتے ہیں جو چیکنگ کی جاتی ہے ہر ملزم کی، ہر مجرم کی، ہر قیدی کی، کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح سے کیا گیا؟ وہی جو چیکنگ ہوتی ہے جس طرح سے کرتے ہیں، ایک ایک جگہ چیک کرتے ہیں، ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں تلاشی میں تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تلاشی تو تلاشی ہے، تلاشی جیل والے لیتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے. تو تلاشی تو جیل والوں نے لی. اس وقت سعید اللہ گندل تھے ہمارے سپرنٹ جیل. تو میں ٹیلی فون پہ ان سے ٹچ تھا کیونکہ میں تو لاہور بیٹھتا تھا. تو وہ مجھے ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ جی ابھی وہ جیل میں آ گئے ہیں، ابھی ان کا سامان چیک کیا جا رہا ہے، ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کون سی کوئی ایلیگل چیز ہے یا نہیں ہے. تو ان کے پاس نوکیا 3310 تھا جو پھر جیل والوں نے لے لیا. تو 2018 میں میاں نواز شریف صاحب وہ بٹن والا جو موبائل 3 بار وزیر اعظم بنے، ان کے پاس نوکیا 3310 پرسنلی تھا. وہ بڑی سمپل طبیعت کے مالک ہے، تو وہ بٹن والے موبائل یوز کرتے تھے. تو وہ لے لیا. ایون جو سامان تھا کپڑے وغیرہ وہ بھی ایکسٹرا جو کپڑے تھے تو انہوں نے ڈیوٹی کے اندر ہی رکھ لیے بطور امانت، کے بعد میں بندہ بھجوا دیں گے.
اور ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے تھے؟ کیونکہ میرا کھانے پینے کے شوقین ہیں میرا نہیں خیال لے کر آئے تھے یا نہیں، لیکن سپرنٹ جیل کو میں نے یہ ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ جو بھی آپ کی بات ہوگی وہ آپ نے مجھے بتاتے رہنا ہے، مسلسل فون پہ بتاتے رہنا ہے. تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ سر ابھی کیا بات ہو رہی ہے، ابھی کیا بات ہو رہی ہے. اور بات ایک ہی ہو رہی تھی کہ صبح میں ناشتہ اس طرح کرتا ہوں، اتنے انڈے ہونے چاہیے، دیسی انڈا ہو، ہاف فرائی ہو، اور سلائس جو سا ہے وہ اتنا براؤن ہونا چاہیے وغیرہ. تو سپرنٹ جیل کو میں کہہ رہا تھا کہ یار کوئی کام کی بات بتاؤ، تو جو میں نے آگے ہوم سیکرٹری صاحب کو بتانی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے سر جو بات میرے سے ہو رہی ہے میں وہی بتا رہا ہوں، میں کوئی ایکسٹرا بات تو بتا نہیں سکتا. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جیسے ہم سنتے ہیں پھجے کے پائے وغیرہ میاں صاحب کو بڑے پسند ہیں، تو وہاں پر جیل میں جاتے تھے پھجے کے پائے، نہاریاں؟ نہیں، پھجے کے پائے تو نہیں، لیکن ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جب یہ جیل کے اندر گئے تو ایز اے کنوکٹڈ پرزنر گئے. بالکل. یو کے سے واپس آئے ایز اے کنوکٹڈ پرزنر، جیل کے اندر چلے گئے. اور پھر اب جیل والوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کو بیٹر کلاس دیں یا عام کلاس میں رکھیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کا بیٹر کلاس کا آرڈر ہی نہیں تھا. تو آرڈر ہوتا کسی ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوتا اور گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب پرمیشن دیتی تو پھر ان کو ہم ایزیلی بیٹر کلاس میں شفٹ کر دیتے، کیونکہ بیٹر کلاس کے اندر ہی ہمارے ذہن کے مطابق انہوں نے بیٹر کلاس میں جانا تھا. 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہوئے تھے اور ہم نے ارینجمنٹ بھی بیٹر کلاس میں کیا ہوا تھا. کیا کیا ارینجمنٹس کی ہوئی تھی؟ اب جب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے آنا ہے 3 بار کے وزیر اعظم، تو ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ارینجمنٹس کیا تھی؟ ڈیفینیٹلی اندر کوئی لگژری چیزیں تو نہیں، وہ چیزوں کو صاف کر کے رکھتے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کرتا ہوں. اب ہم سپرنٹ جیل مسلسل مجھے فون کر رہے ہیں، میں ہائی اپس کو فون کر رہا ہوں، اور کوئی بندہ ہمیں گائیڈ لائن دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بندہ ہمیں آرڈر دینے کو تیار نہیں ہے. اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیل اتھارٹیز بذات خود کسی بندے کو بیٹر کلاس نہیں پرووائڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی پرویو ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب مینز ہوم سیکرٹری پنجاب کا ہی پرویو ہے جنہوں نے یہ اوارڈ کرنی ہوتی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم فون کرتے رہے اور ہمارا فون بھی کسی نے اٹینڈ نہیں کیا، اور یہ رات کے 3 بج گئے. اور پھر ایک سیکیورٹی وارڈ ہے، وہاں ہم نے ان کو کنفائن کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزری بھی ہے کہ ہم فون کر رہے تھے کہ جی چارپائی تو ہمیں دینے کی اجازت دیں نا، تو کوئی بندہ ہمارا فون بھی اٹینڈ نہیں تھا کر رہا. تو 3 بجے میں نے سپرنٹ جیل کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی آپ چارپائی تو کم از کم دے دیں. تو اس سے پہلے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اگر نیچے سو جاتا ہوں گدے پہ. کتنے بجے جیل کے اندر انٹر ہوئے تھے میاں صاحب؟ مجھے یاد نہیں کہ مغرب کے بعد ہی گئے ہوں گے. تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے نیچے سونے میں اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میرا بائی پاس ہوا ہوا ہے، میرا وزن زیادہ ہے، اگر میں زمین پہ سو جاؤں گا تو میرے سے اٹھا نہیں جائے گا. تو پھر میں نے رات کو، مجھے یاد ہے تقریباً 3 بجے تھے، تو سپرنٹ جیل کو میں نے کہا کہ وہ دے دو یار، کوئی بات نہیں ہے، اور صبح پوچھ لیں گے ہم. تو اس نے جب چارپائی دینے کی کوشش کی تو میاں صاحب تھک کے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تو یہ پھر نیچے میٹرس پہ سو گیا. میاں صاحب جیل کی پہلی رات سو کر گزاری انہوں نے؟ جی گزاری. ہی از ویری ہمبل پرسن اور ان کی بڑی اچھی طبیعت ہے. اور پھر نیکسٹ ڈے گورنمنٹ آف پنجاب نے بیٹر کلاس اوارڈ کر دی اور پھر ہم نے ان کو بیٹر کلاس میں شفٹ کر دیا. کیا اس رات آپ لوگوں نے سو کر گزاری؟ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے پریشانی تھی. صبح پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ تھے، جو اب موجودہ وزیر اعظم ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی احتجاج کیا. انہوں نے لیٹر لکھا، ہیومن رائٹس کمیشن نے لیٹر لکھا گورنمنٹ کو، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے گھبرا کے پھر فوری طور پہ بیٹر کلاس اوارڈ کر دی اور پھر ہم نے بیٹر کلاس میں شفٹ کر. جیل ان کی کس طرح کی تھی؟ ان کے پاس کیا موبائل فون تھا؟ کوئی بیڈ وغیرہ آپ نے بعد میں لگایا؟ کوئی اے سی وغیرہ ان کے پاس جیل میں تھا؟ ہوتا، جیل کے اندر چارپائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر میٹرس بچھا دیتے ہیں، تکیہ ہوتا ہے، اور ایک کمرہ ہوتا ہے 12,014 کا کہہ لیں یا 12,012 کا کمرہ کہہ لیں، ساتھ اٹیچ واش روم ہوتا ہے. ٹائلٹری آرٹیکلز خود لانے کی اجازت ہوتی ہے بیٹر کلاس پرزنر کو، صابن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، ٹوتھ برش وغیرہ. تو یہ ظاہر ہے کہ اپنی چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے. اور ایک ملازم بھی تھا جو ان کا کھانا وغیرہ پکاتا تھا؟ ملازم شروع میں تو نہیں، کیونکہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ جیل کا کھانا ہی تھا. پھر
परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी और फिर बाहर से खाना इनका आना शुरू हो गया। आपकी पहली मुलाकात कब होती है? मेरी मुलाकात मेरे ख्याल है कम से कम 5वें दिन मैं गया था लाहौर से, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी थी कि जाके देखूँ। अदरवाइज तो मैं 24 घंटे सुपरिटेंडेंट के साथ और डीएजी के साथ टच था जी। कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो 5वें दिन मैं गया था। तो जब मैं गया हूँ तो मियाँ साहब ने स्काई ब्लू कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था, जो उनका फेवरेट कलर है, और लॉन में सैर कर रहे थे। पसीना आया हुआ था। जुलाई का महीना ले आए ना, अब 18 जुलाई होगी, 13 जुलाई को ये आए थे। जी। तो ये सैर कर रहे थे, घर में गया, सलाम ली, बड़े इज़्ज़त एहतराम से ये मैं भी पेश आया, उन्होंने भी हाथ मिलाया। मेरे साथ सुपरिटेंडेंट भी थे और दीगर स्टाफ भी था। तो फिर इनसे मैंने पूछा कि सर कोई परेशानी वगैरह? उनका नहीं कोई परेशानी। साढ़े लाइक कोई हुक्म? तो वो फिर जब मैं आने लगा तो इन्होंने कहा कि आईजी साहब ये ब्लू कपड़े मैंने पहने हुए हैं और इनमें से तो वो बदबू भी आनी शुरू हो गई पसीने की, तो कपड़े तो आने की इजाज़त देते हैं। तो मैंने कहा सर वो परमिशन लेके आपको दे देते हैं। तो वो फिर परमिशन लेके दिया। अच्छा, उससे पहले जो है वो जेल के कपड़े? नहीं, अपने कपड़े पहने हुए थे। ठीक है। ठीक है। फिर एक और बड़ी मिजरी है, इनके पास टूथब्रश तो था लेकिन वो चार्ज वाला था, बैटरी से चार्ज वाला। तो फिर उन्होंने बताया कि जी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो वो मुझे बैटरी चाहिए। तो वो फिर हमने इनको बैटरी चार्जर यानी प्रोवाइड किया इनको। तो जेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी नेमत महसूस होती हैं। और जुलाई का महीना था, शदीद गर्मी थी, और और हम तो 18 सुनते जुलाई थे हम इमरान कह खान सकते साहब हैं। कहते थे मैं इनके तो एसी उतरवा दूंगा। तो क्या एसी लगे हुए थे? एसी की बात तो बहुत बाद में आती है। कम से कम 10 दिन तो मियाँ साहब ने ऐसे ही गुजारे। तो फिर 10 दिन के बाद इनका मेडिकल एग्जामिन हुआ, पता चला कि वाटर ड्रेन हो गया है काफ़ी ज़्यादा। फौरी तौर पर इनको हमें शिफ्ट करना पड़ा पिम्स हॉस्पिटल। वहाँ 3 दिन ये एडमिट रहे। 3 दिन के बाद वाटर दोबारा बहाल किया उन्होंने, ग्लूकोज वगैरह लगा के। तो फिर ये जेल में आए। फिर डॉक्टर्स ने इनकी रिकमेंडेशन दी, डॉक्टर्स मींस डॉक्टर्स के बोर्ड ने, कि इनको कूलर एनवायरनमेंट में रखा जाए। कूलर मींस एसी। तो फिर हमने वो केस फॉरवर्ड किया टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसका तो बुरी सेटअप था, कैबिनेट बैठी पूरी, और फिर सीएम साहब ने परमिशन दी और फिर इनको एसी लगा के दिया हमने। तो जो बात आपने इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने गालबन ये बात न्यूयॉर्क में की थी, वहाँ न्यूयॉर्क या किसी बाहर के मुल्क में जाके। तो वहाँ उन्होंने स्पीच के दौरान कहा था कि इनके एसी में उतरवा दूंगा। तो फिर साथ ही हमें फ़ोन आ गया था कि कहीं उतरवा ही ना देना क्योंकि वो तो मेडिकल बोर्ड ने दिया हुआ है, वो तो उतर ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी ने फेवर नहीं था किया हुआ। दैट वाज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, कहते हैं जेल के अंदर टाइम नहीं गुजरता। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में क्या मसरूफियत होती थी, अपना टाइम कैसे गुजारते थे? बुक्स पढ़ते थे या परिंदों के साथ दोस्ती इन्होंने लगा दी, परिंदों को खाना डाल के या वॉक करके, यही एक्टिविटीज थी मेरे साथ। दूसरे कैदी जो थे क्या उनके आसपास होते थे, किसी से नहीं, कोई बातचीत कर सकते थे? ज़रा ये ज़हन में रखें कि ये जितने पॉलिटिकल हमारे फिगर्स हैं, ये एसेट हैं मुल्क के। अगर इनको कोई भी नुकसान होगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान नेशन का होता है। इसलिए जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं इनको सेफ एंड सिक्योर और साइड पे रखा जाता है। तो नुकसान दूसरे मतलब लोगों कि किस को तरह का नुकसान हो कोई सकता भी है? नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ईगो हर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर एक जेल है, वहाँ 5-6 हज़ार प्रिजनर्स हैं, तो हमने बाहर के मुआशरे से भी बचाना है, अपने स्टाफ से भी बचाना है और उन प्रिजनर से बचाना है। प्रिजनर के अंदर बेशुमार कातल है, डकैत हैं, तो उनसे बचा के रखना पड़ता है। जेल से एक बार आप बता रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने बात की थी, ये जब पिम्स हॉस्पिटल गए तो उसके बाद आपने भी इनको कहा था कि वहाँ पर रह लें अभी हॉस्पिटल में, तो ये इस चीज़ पर मान नहीं दैट रहे इज़ थे। अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये वहाँ चले गए। अब देखें जेल के अंदर गर्मी है, उसके बाद तो एसी भी नहीं था मिला हुआ, और मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन भी नहीं थी। गर्मी में ये रह रहे थे, पसीने में रह रहे थे। तो पिम्स हॉस्पिटल तो ज़ाहिर है कि एक रूम था, वहाँ बेड भी मिला हुआ था, वहाँ छोटा सा 2 सीटर सेट सोफ़ा भी पड़ा हुआ था, तो टाइल्ड फ्लोर भी था, बेहतरीन। यानी वो पिम्स हॉस्पिटल ज़ाहिर है बेहतरीन है। तो 3 दिन के बाद जब इनको वापस शिफ्ट करना था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप मज़ीद यहाँ रह लें, मज़ीद हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जेल में ही जाना है।
تو پھر میں گیا, ڈاکٹرز نے میرے سے بات کی, تو میں گیا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر دیکھیں وہاں تو گرمی ہے, تو یہاں آپ کے پاس اے سی بھی لگا ہوا ہے, بہترین بیڈ ہے جو ہاسپٹل بیڈ ہوتا ہے, جی اور بہترین ٹائل فلور ہے, پینٹ بہترین ہوا ہے, تو یہ تو سر بڑی اچھی جگہ ہے, آپ یہاں کیوں نہیں رہ لیتے, ٹریٹمنٹ بھی آپ کی چل رہی ہے. تو جو انہوں نے بات کی وہ زبردست بات ہے, وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا دیکھیں حاجی صاحب, یہاں نہ میں آسمان دیکھ سکتا ہوں, نہ ٹھنڈی ہوا میں فیل کر سکتا ہوں, نہ یہاں کوئی سبزہ ہے. جیل کے اندر میں واک تو کرتا تھا, وہاں سبزہ بھی میں دیکھتا تھا. وہاں جب بارش ہوتی تھی تو بارش میں شہر میں بھی نکل جاتا تھا, بارش اپنے چہرے پہ پڑتی ہوئی فیل کرتا تھا. وہاں گرمی بھی فیل کرتا تھا, سردی بھی فیل کرتا تھا. وہ یہاں فیلنگس نہیں ہے. تو وہ اپنا سامان باندھ کے بیٹھ گئے. ان کا میں نے آج جیل میں جانا ہے, میں نے یہاں نہیں رہنا. تو وہ پھر الٹیمیٹلی جیل ہی شفٹ کیا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, جس کے اندر ٹھنڈی ہوا بھی نعمت ہے, گرم ہوا بھی نعمت ہے, سبزہ بھی نعمت ہے, اور جو بارش ہے جب ہم اپنے اوپر پڑتے ہوئے فیل کرتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. اچھا, جس طرح سے ہم اب سن رہے ہیں, عمران خان صاحب کا پورا ایک مینیو آیا تھا کہ انہیں ملک شیک ملتا ہے, کھجوریں ملتی ہیں, دیسی مرغے, دیسی گھی کے کھانے. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, اور ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا, نہاری پائے, وہ شوقین ہے کھانے کے, کشمیری ہے میری طرح. تو جیل کے اندر کوئی اسپیشل کھانا ان کے لیے الگ سے بنتا تھا, یا باہر سے آتا تھا, گھر سے آتا تھا؟ دیکھیں, ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ہے جیل کا کھانا, پھر بعد میں ہمیں گورنمنٹ نے پرمیشن دے دی اور پھر کھانا باہر سے آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, باہر سے مینس بازار سے نہیں, باہر کوکنگ کا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا, اور وہاں سے پھر ڈفرینٹ ڈشز بن کے آ جاتی تھیں. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ میاں صاحب خوش خوراک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی عادت میں نے دیکھی تھی کہ یہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے. تو ساتھ کون کھاتا تھا اکیلے جیل میں؟ کبھی کھانا نہیں کھاتے, جو بھی شخص ساتھ ہوگا اس کو پکڑ کے کھانا کھلائیں گے. یعنی اگر وارڈ میں ہے, وہاں کنفائن ہے, اور ارد گرد سپاہی ہیں, ٹاور والے ہیں, تو یقین کریں گے خود چل کے جائیں گے اور اسے صاحب کہہ کے کھانا پکڑائیں گے اور کھانا دیں گے اسے. اکیلے نہیں کھانا کھانا. آپ نے جیل میں ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ میرے خیال ہے میں نے کھانا کھایا ہوا ان کے ساتھ. کیا تھا کھانے میں؟ یاد ہے کھانے آج میں کے بارے مٹن زیادہ پسند کرتے ہیں, مٹن تھا. تو کوئی بات چیت ہوئی ہو, انہیں کہا جی ہو کہ بات میرے چیت, پر ہی از ویری ظلم ہو فرینڈلی. رہا ہے, انتقامی کارروائی ہے, مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں جیل میں بھیجا؟ نہیں دیکھیں, پولیٹیکل بات تو ہمارے ساتھ وہ کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن جنرل ڈسکشن ضرور کرتے تھے کہ جی اس سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جنرلی ڈسکشن کی, کبھی کسی کے خلاف میرے ساتھ بات تو نہیں ہوئی. پریشان تھے؟ نہیں, ہی از ویری بولڈ پرسن, تو وہ پریشان نہیں تھے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تھے, اور پھر 81 سے آ رہے ہیں. بے شمار اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہوئے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ پہلے کیا ہوا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, تو آگے کیا ہو رہا ہے. تو جیل والوں کے ساتھ تو وہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا تو قصور نہیں ہے نا, ان کی وجہ سے تمہیں جیل میں نہیں. اب بیٹر کلاس ان کو مل گئی, اے سی بھی لگ گیا, چارپائی بھی ہے, میٹرس بھی ہے, موبائل فون وغیرہ یہ چیزیں تھی. موبائل فون تو نہ لینے کا فائدہ تھا, نہ ہے, نہ دینے کا فائدہ تھا, نہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی پنجاب کی جیلیں ہیں وہاں جیمرز لگے ہوئے ہیں, اور موبائل فون چلتے ہی نہیں. البتہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ضرور کیا ہوا ہے کہ وہاں پی سی او لگا دیا ہوئے. پہلے 20 منٹس ان اے ویک بعد ہو سکتی تھی, اب 30 منٹس کر دیے ہوئے. تو 30 منٹ آپ بات کر سکتے ہیں مختلف 5 نمبروں کے اوپر. تو انہوں نے بھی دوسرے پرزنر کی طرح 5 نمبر دیے ہوئے تھے جن پہ یہ بات کر سکتے. وہ 5 نمبر کس کس کے تھے؟ 5 نمبر جی یہ گھر کے ہی ہوتے ہیں, جی گھر کے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ باہر کے کسی دوست وغیرہ کے نہیں دے سکتے, یہ گھر والوں کے دینے ہوتے ہیں یا وکلا کے دینے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے گھر والوں کے دیے ہوئے تھے. ملاقات کے لیے کون کون آتا تھا ان کے پاس؟ ملاقات کے لیے جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ساری آتی تھی. اب میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے تو لنڈن سے ایک سیڈ نیوز آتی ہے کہ ان کی بیگم کلثوم نواز جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اب میاں صاحب کو یہ نیوز کس نے دی, ان کے کیا تاثرات تھے, اور ان کی ریلیز بھی تب ہوتی ہے, وہ کس طرح سے ہوئی؟ یہ بڑا ایک سیڈ سا انسیڈنٹ ہے کہ یہ جیل میں تھے, سپرنٹ جیل کو اطلاع آ گئی کہ بیگم صاحبہ ادھر فوت ہو گئی. اور انہیں بہت محبت تھی. جی انہیں بہت محبت تھی, ظاہر لائف پارٹنر تھا.
تو یہ بڑا ایک سیڈ سا انسیڈنٹ ہے. تو پھر سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میں جا کے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مریم صاحبہ کو بتا دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر, پہلے آپ کو بتایا. تو ادھر جا رہا ہوں میں بتانے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں بتانا. تو میں جاتا ہوں. وہ پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ گئے, کیونکہ فیمیل وارڈ علیحدہ ہوتا ہے, تو پھر ان کو علیحدہ بلا کے تو ان کو بتایا. اس کے بعد سزا معطل ہوتی ہے, پھر انہیں الگ الگ ٹائم پہ جو ہے وہ دوبارہ جیل جانا پڑتا ہے. پہلے اڈیالہ گئے, اس کے بعد پھر لاہور میں کوٹ لکھپت جیل. وہ ان کی اپنی چوائس تھی یا عدالتی حکم تھا؟ نہیں, پہلے تو یہ کنوکٹ آئے, وہاں ہی یہ لینڈ کیا انہوں نے اسلام آباد, اور کورٹ بھی شاید اسلام آباد ہی تھی جس نے کنوکٹ کیا تھا, تو لہٰذا اڈیالہ جیل لگی. اور دوسری دفعہ ان کا کیس غالباً لاہور چل رہا تھا, اور پھر لاہور یہ کوٹ لکھپت جیل گئے. اور لاہور کے اندر کس طرح کے معاملات تھے؟ لاہور میں بھی انہیں بیٹرڈ کلاس ملی, اے سی والی بیرک تھی ان کی. اس وقت موسم ٹھیک تھا, اے سی کی ضرورت ہی نہیں تھی, گرمیاں گزر چکی ہوئی تھیں, تو لاہور میں تو اے سی کی ضرورت ہی نہیں تھی. البتہ یہاں یہ تھا کہ ہم میڈیکلی بڑا خیال رکھتے تھے کہ کسی طرح کی پرابلم نہ ہو. ڈیلی بیسس پہ ڈاکٹر یا چیک اپ ہوتا تھا؟ جی, ڈیلی ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی. سرسز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز لگے ہوئے تھے, یا مختلف ہیلتھ ٹیمیں تھیں جو مسلسل چیک کرتی رہتی تھیں کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں. میاں صاحب کو زیادہ پریشانی کس چیز کی ہوتی تھی جیل میں؟ ان کو نہیں پریشانی ہوتی, ہی از ویری کول اینڈ کام پرسن. پریشانی آپ لوگوں کو کس چیز کی ہوتی تھی؟ یقین کریں کہ کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی. ہی سو مچ فرینڈلی. میں نے عرض کیا نا کہ ایون جو سپائی ہے برج پہ لگا ہوا, اس احاطے کے برج پہ, اس کے پاس جانا ہے, اور پاس جا کے کھانا اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. اس کو کہنا ہے کہ صاحب یہ کھانا کھا لیں. فرض کریں امجد نام ہے, تو امجد صاحب یہ آپ کے لیے کھانا ہے, اور پھر ان کو چھوڑ دیں. جو پرندے ہیں ان کو بھی دانہ ڈالنا ہے. تو پرندے بھی ان کے دوست بن گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ فلاں پرندہ اتنے بجے آئے گا, اس کو میں نے پانی ڈالنا ہے, اس کو میں نے دانہ ڈالنا ہے. آپ لوگ انہیں سر کہہ کر بلاتے تھے, میاں صاحب کہتے تھے؟ آپ لوگ کیسے مخاطب کرتے تھے؟ میں تو ساری کہتا تھا, ویسے عزت احترام سے ساری کہنا چاہیے. تو میاں صاحب میں نے نہیں کبھی کہا. جنرل لائف میں بھی میں عزت احترام سے لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو میں تو ہمیشہ سر کہہ کے بلاتا تھا. ہاں یہ ہے کہ پنجابی میں بات کر لیتے تھے, اردو میں بات کر لیتے تھے. کوئی ہنسی مذاق ہوتا تھا؟ جی, بعض اوقات یہ کوئی لطیفہ اچھا سنا دیتے تھے, یا ان کو شعر و شاعری سے بڑی رغبت ہے. کلاسیکل جو غزلیں ہیں ان سے بڑی رغبت ہے ان کو. انہیں میوزک بڑا پسند ہے. اب جیل میں ان کی ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی اور نہیں, فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے؟ وہاں نہیں, لیکن ہم نے فیسیلیٹیڈ کیا ہوا تھا یہ پلیئر, جی, جس پہ کلاسیکل آپ سن سکتے ہیں. چونکہ ٹی وی تو چلتا ہی نہیں تھا, پی ٹی وی چلتا تھا. بعد میں پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا کہ جی آپ دوسرے چینلز کی بھی اجازت دے دیں اور کیبل بھی لگا دیں. ان کو نہیں, لیکن جنرلی. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم صرف پی ٹی وی چلتا تھا, تو پی ٹی وی لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے گانوں کی لسٹ آپ کو دی ہوئی تھی کہ یہ گانے اس کے اندر, یا انہوں نے خود منگوائے تھے؟ میرے ساتھ ایسی کوئی فرینکنیس نہیں تھی کہ کون سے گانے کون سے نہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ کلاسیکل گانے پسند. اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہدایات جو ہیں وہ کہاں سے آتی تھی. جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی بڑا کردار ہوتا تھا. تو کبھی کوئی آپ کو انسٹرکشن آئی ہو کہ ٹائٹ کرنا ہے, کوئی سختی کرنی ہے؟ نہیں, مجھے کبھی بھی کوئی ہدایت نہیں آئی, نیور ایور. اور یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے کہ جی ہدایات آتی ہیں, کبھی کوئی ہدایت نہیں تھی. گورنمنٹ کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, جنرل فیض کی طرف سے؟ نیور. وہ پولیٹیکلی باہر اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جی میں جاؤں گا پاکستان تو میں یہ اتار دوں گا, تو لیکن انڈر ہینڈ انہوں نے فون کر دیا کہ جی وہ نہیں, وہ میڈیکل پہ دیا ہوا ہے تو وہ کہیں اتار نہ دینا, کیونکہ وہ میڈیکل بورڈ نے دیا ہوا تھا وغیرہ, اور پوری کیبنٹ نے پرمیشن دی ہوئی تھی, اور سی ایم نے پرمیشن دی ہوئی تھی. پورا پروسیجر اڈاپٹڈ تھا اس میں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات جو ہے جس طرح باقی قیدیوں کی ہوتی ہے, ڈیز فکس ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہوتی تھی یا کوئی ریلیکسیشن؟ ہاں جی, 2 فکس ہم نے کیے ہوئے تھے. جیسے ایک منڈے ہوگا اور ایک تھرسڈے ہوگا. منڈے والے دن فیملی ملنے آ کے صرف, اور تھرسڈے والے دن جو دیگر لوگ ہیں وہ آ کے ملنے. تو اس طرح ہم نے تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہوا تھا تاکہ فیملی ڈسٹرب نہ ہو. اب 2019 کی بات ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے. عدالت نے انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت بھی دے دی, لیکن بعد میں پی ٹی آئی گورنمنٹ, عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے, وہ اس کو کہتی تھی کہ یہ بہانہ تھا, کبھی پلیٹلیٹ زیادہ ہو رہے ہیں, کبھی کم ہو رہے ہیں. ہم تو نیوز میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے, آپ آن گراؤنڈ تھے. اس ٹائم پہ کیا کچھ ہوا؟ وہ ہاسپٹل گئے, ان کی طبیعت کیسی تھی؟ اصل کہانی وہی ہے جو میڈیا پہ چل رہی تھی اس وقت, لیکن تھوڑا سا کنفیوژن اس طرح آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جی وہ جیل میں ہے,
جب کہ ایسا نہیں تھا. ہوا اس طرح کے میاں صاحب جو سے ہیں ان پہ کوئی اور سیکنڈ کیسز بھی گورنمنٹ ڈالنا چاہ رہی تھی یا انڈر انکوائری تھے, تو یہ پھر نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے اور نیب نے ان کو نیب لاہور میں یہ چلے گئے, وہاں رہے کافی دن. اور وہاں سے جب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ پھر سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. تو جب یہ نیب کسٹڈی میں گئے تو جیل کسٹڈی میں سے نکل کے پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں اور نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے. اور جب وہاں سے نیب کی کسٹڈی میں سے ادھر سروسز ہاسپٹل آئے تو یہاں بھی وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں تھے. تو لہٰذا وہ جیل کی کسٹڈی میں تو بہت پہلے نکل گئے ہوئے تھے, تو وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں تھے وہ. تو لہٰذا ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, زیادہ ہوئے, کیا ہوا وہ ہمارے سے علیحدہ ایشو ہے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ جیل میں تھے وہ تھے ہی نہیں, جیل سے ریلیز ہو گئے ہوئے تھے یا سیکنڈ کیس کے لیے گئے ہوئے تھے. اب جب موومنٹ ہوتی تھی یا جیل کے اندر وہ آتے تھے تو جس طرح عام قیدیوں کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں, میاں صاحب کو بھی لگاتے تھے ہتھ کڑی؟ نہیں, میاں صاحب کو بھی ہتھ کڑی نہیں لگتی, اور جتنے بیٹر کلاس پرزنر ہوتے ہیں جنرلی ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی, اور اسپیشلی پولیٹیکل پرزنرز کو تو ہتھ کڑی لگائی ہی نہیں جاتی, کیونکہ نہ انہوں نے اسکیپ کرنا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کوئی کرائم ایسا کرمنل کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت پیش آ جائے. علاوہ ازیں یہ ہتھ کڑی لگانا یا نہ لگانا یہ جیل والوں کا پرویو بھی نہیں ہے, یہ پنجاب پولیس کا پرویو آتا ہے کہ جب وہ لے کر جائیں تو وہ لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے, وہ کیا سمجھتے ہیں. اب جیل کے اندر میاں صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں ہیں, تو ملاقات وغیرہ اکثر ان کی ہوتی تھی جیل کے اندر؟ جیل کے اندر ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہوتی ہے, فیمیلس علیحدہ بند ہوتی ہیں, میل علیحدہ بند ہوتے ہیں. جو اس طرح پولیٹیکل ہوتے ہیں یہ زیادہ سیکیورڈ ماحول میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی مس ہینڈلنگ نہ ہو جائے, کوئی پرابلم نہ ہو جائے, تو لہٰذا فری موومنٹ تو ہوتی نہیں ہے. تو ونس ان اے ویک ہم نے سنڈے کا دن رکھا ہوا تھا جس میں ملاقات ہو سکتی ہے, اور نہ صرف ان کی ملاقات ہوتی تھی بلکہ جتنے پریزنرز ہیں, مثلاً کوئی باپ بیٹی ہیں, کوئی بہن بھائی ہیں, کوئی میاں بیوی ہیں, تو یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں نا ونس ان اے ویک سنڈے والے دن مل سکتے تھے. اور ٹائم ڈیوریشن کتنی ہوتی تھی؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, غالباً گھنٹہ ہوتی ہوگی یا کتنی ہوتی ہوگی, وہ سپرنٹ جیل زیادہ بہتر بتا سکے. میاں صاحب کو جیل میں سب سے زیادہ کس چیز کی شکایت فیل ہوئی, مطلب کہ انہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی جو ان کو وہاں نہیں مل سکی؟ کسی چیز کی بھی نہیں, کیونکہ دیکھیں انسان کی ضرورت کیا ہے, روٹی کھانا پینا رہنا, تو یہ تو ساری ضرورت تھی. اور روٹی جیل سے انہیں ملتی تھی؟ روٹی جب جتنے دن بھی میاں صاحب رہے ہیں یا جتنے مہینے رہے ہیں انہوں نے روٹی جیل کی کھائی ہے. ہاں سالن باہر سے آ گیا ہے تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن روٹی صرف اور صرف جیل کی کھائی ہے, اور ڈیمانڈ کر کے کھائی ہے کہ روٹی بڑی اچھی ہے. اور جو مہمان آتے تھے ان کے پولیٹیکل, ان کو بھی کہتے تھے کہ بھی روٹی جیل کی کھا کے جانی ہے, جیل کی روٹی بڑی اچھی ہے. تو اصرار کر کے لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے, اور باقی ہول ویٹ آٹا ہوتا ہے, وہاں ہی چکی میں پیسا جاتا ہے, تو بڑی اچھی روٹی ہوتی ہے. اب میاں صاحب جیل کے اندر ہیں, آپ لوگ جیل کے باہر ہیں, آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی پریشانی ہوتی تھی, یا باہر بیٹھ کے سب سے زیادہ کن چیزوں کو آپ دیکھتے تھے؟ ہمیں سیکورٹی کا ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی سیکورٹی لیپس نہ ہو, اور طبیعت کا ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب نہ ہو, کوئی بیمار نہ ہو. تو یہ دو ہماری بیسکلی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کیئر, کسٹڈی اینڈ کنٹرول, کہ کیئر کریں, ان کی ہیلتھ بہتر ہو اور سیکورٹی بہتر ہو. تو اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ نہیں آتا تھا کہ سیاسی کیسز بھی ہیں, سیاسی قیدی ہیں, کل کو یہی اقتدار میں ہوں گے, آج کے جیل میں ہیں, جنہوں نے ان کو جیل میں بھیجا ہے وہ کل کو جیلوں میں ہوں گے, تو کوئی الگ ٹریٹمنٹ یا کوئی اس طرح کا ہوتا تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن میں بتاؤں کہ یہ جیل کی نوکری بڑی ان پلیزنٹ نوکری ہے. مثلاً کوئی اقتدار میں ہوگا تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوگی, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ جیل میں آئے گا تو ایک تعلق اسٹیبلش ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق اسٹیبلش ہو گیا ہے اور میں یہ ہوں, اور وہ بڑا ان پلیزنٹ سا ٹائم ہوتا ہے. وہ اگلا بندہ بھی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, اور جو پھل کھانے والے ہوتے ہیں وہ کہیں غائب ہو گئے ہوتے ہیں, اور جیل اتھارٹی سامنے بیٹھی ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہی وہ ریلیز ہوتے ہیں, کوئی وزیر اعظم بن جائے گا, کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا, کوئی سیکٹری ہو جائے گا, تو وہ پھر اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے, اور جیل والے بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. تو یہ اس طرح کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے جس میں آپ بڑے مشکل حالات میں, مشکل واقعات میں کسی کے ساتھ آپ انٹیمیٹ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ مشکل حالات ختم ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ اور آپ اپنی جگہ.
میاں صاحب جب یو کے چلے گئے اس کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان، آپ کا میاں صاحب سے رابطہ ہوا جیل سے نکلنے کے بعد؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں. نہ انہوں نے کوشش کی، آبویسلی آپ تو کریں گے نہیں. جی جی کبھی بھی نہیں. تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. نہ میرا مریم صاحبہ سے رابطہ ہے، سی ایم صاحبہ سے، نہ نواز شریف صاحب سے، نہ شہباز شریف صاحب سے. سبھی رہے ہیں جل میں. ہاں جی. آخری بار جو ان سے بات ہوئی ہو، جو یاد ہو آپ کو، کیا بات ہوئی ان سے؟ آخری مرتبہ میری جیل میں؟ بات ایٹ دا ٹائم آف ریلیز ہوئی تھی اور جسٹ گپ شپ ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے جنرل گفتگو ہوتی ہے. تو مجھے بتا رہے تھے کہ الیکشن تو ہم شاید 2017 سے پہلے کون سا ہوا تھا، جو بھی 2013 میں. 13 میں. تو سیٹیں تو ہم نے اس دفعہ بھی لیں، لیکن اس دفعہ لیڈ ہماری بہت زیادہ تھی، اس دفعہ لیڈ کم ہے. اور میں ایک بات سے بڑا امپریس تھا کہ پورے پاکستان کے جتنے پروونشل حلقے تھے اور جتنے نیشنل اسمبلی کے حلقے تھے، سب کے ووٹس کا ان کو علم تھا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا فلاں کینڈیڈیٹ تھا، اس نے اتنے ووٹ لیے تھے، سیکنڈ نمبر آنے والے نے اتنے لیے، فلاں پارٹی والے نے اتنے لیے. پورے پاکستان کا زبانی ڈیٹا یاد تھا، کہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اب 24 جولائی 2018 کو الیکشن ہوتے ہیں اور میاں صاحب جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں تھی. کیا جیل میں انہیں پتا تھا کہ کون جیت رہا ہے، جی کون ہارا جی ہے؟ بالکل. وہاں لائیو اسکرین چل رہی تھی اور وہ حیران بھی ہو رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم بہت زیادہ لیڈ لے کے 2/3 اکثریت آئیں گے، تو ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ رزلٹ نہیں ہے. اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان کی ملاقات میاں نواز شریف سے سپرنٹینڈنٹ کے روم میں ہوتی تھی، ان کے آفس میں ہوتی تھی، یا جہاں پر قیدیوں کی ملاقات ہوتی ہے وہاں ہوتی تھی؟ کیونکہ ایک پکچر بھی ہم نے دیکھی نیوز چینلز پر آئی کہ میاں صاحب اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہے. جی جو ملاقات ہوتی تھی نا میاں صاحب کی، وہ ایک کانفرنس روم اڈیالہ جیل میں بنا ہوا ہے، جس کو ہم ملاقات روم بھی کہتے ہیں، کانفرنس روم بھی کہتے ہیں. تو وہاں ملاقات ہوتی تھی ان کی. لیکن جس تصویر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ بڑا ایک ان پلیزنٹ سا واقعہ ہے کہ میاں صاحب ریلیز ہو گئے، ریلیز آرڈر آ گیا. اب یہ ایٹ دا ٹائم آف ریلیز یا آفٹر ریلیز سپرنٹ جیل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کے ریلیز ہونے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تصویر جو سی ہے وہ میڈیا میں چلنی شروع ہو گئی اور اتنا اسکینڈل بنا کہ جن لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، یعنی سپرنٹ جیل اسٹاف، ڈی اے جی وغیرہ، وہ بیچارے محض اس تصویر کی وجہ سے ہی سسپینڈ ہو گئے اور کم از کم 1 سال سسپینڈ پڑے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو وہ ایک ان پلیزنٹ ایونٹ تھا کہ ایون آفٹر ریلیز ایک تصویر لی گئی اور ہمارا اسٹاف ان سب بیچارہ صرف اس تصویر کی وجہ سے سسپینڈ ہو گیا اور اسکینڈلائز ہو گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. لاسٹ سوال میرا اس ٹاپک پہ آپ سے، میاں صاحب نے آپ سے کبھی ذکر کیا کہ یہ جو 2018 کی جیل انہوں نے کاٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا زیادہ سختی ان پر ہوئی جو انہوں نے 99 میں جیل کاٹی تھی اس کی نسبت؟ میاں صاحب نے میرے سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، گرمی ہے اور چارپائی مجھے ملی ہوئی ہے. تو 99 میں جب ہم جیل میں آئے تھے، ابھی وہ آرمی کا دور تھا، مارشل لا تھا، تو ایون دین ہمیں کوک بھی ملا ہوا تھا، کھانا بھی گھر سے آ جاتا تھا، ڈبل بیڈ بھی ملا ہوا تھا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک فرق تھا، شاید اس وقت فیسیلیٹیٹ ہوئے ہو، میرے علم میں نہیں ہے. دوستو آج کے یہ پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، اگر اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یا سابق آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ کچھ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالات میں ان سے پوچھ سکوں. اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں.